बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी इस वक्त हम बात करेंगे जो मुल्क के मारूज़ी हालात हैं, यानी कि ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए चीज़ों को देखा जाए तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो गुमगू की नज़र आती है, चाहे सियासी मामलात की बात की जाए या फिर दाखिली मामला जिसमें हम बात करते हैं जो आपके अमन व अमान की सूरत हाल है बलूचिस्तान, या फिर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें जब हम बात करते हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से और डिजिटल दहशतगर्दी की बात की जाती है, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आजकल साथ साथ हम देख रहे हैं कि जिनके ऊपर काम किया जा रहा है और मुख्तलिफ जैसे कह सकते हैं महाज़ों के ऊपर जो काम है वो सामने आ रहा है। लेकिन जो सबसे अहम मामला जिसे हम देख रहे हैं उसमें जजिस के हवाले से तादाद बढ़ाने के हवाले से बहस छिड़ी है, जो कि आपकी बिल पेश कर दिए गए सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी, और उसको कमेटी के सुपुर्द करवा दिया गया है। क्या इसमें हुकूमत कामयाब हो सकेगी? मईशत के हवाले से दावा किया गया कि 9.6 सिंगल डिजिट पे हम ले आए हैं, और मईशत के मतलब अफरात ज़र की मैं बात करूँ, मईशत में बेहतरी की बात की गई है और उन्होंने कहा है कि जी ये बहुत बड़ा कारनामा है। वजारत ख़जाना को, उसके अलावा स्टेट बैंक और दीगर इदारों को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। क्या इसमें सच्चाई है? ये कितना सच है? इस पर हम कल भी बात कर रहे थे, आज भी बात करेंगे। साथ साथ अख्तर मेंगल साहब ने जो बयान दिया और इस्तीफ़ा दिया, उसके पीछे अगर हम माजी की बात करें तो माजी को तो छोड़ देना चाहिए। अब तो ये कहा जाता है जो बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं वो क्या हैं और तवक्कुआत क्या की जाए। महमूद खान चकज़ई ने हक़ हुक्मरानी की बात की, और जो एक अहम बात हम कहते हैं अख्तर मेंगल साहब की, उनका ऐसी सियासत से बेहतर है मैं कहीं रेडी लगा के कोई काम शुरू कर दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त नज़र आ रही हैं। फिर मुज़ाकरात होंगे, नहीं होंगे, होंगे तो किससे होंगे, कब होंगे, ये भी एक अदम इस्तेहकाम के सियासी तौर पर एक बातें जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई कहता है मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, कोई कहता है नहीं हुए। आपको ये मालूम है पिछले जलसे या धरने की बात की जा रही थी या रैली की बात की जा रही थी, उसको कैसे ख़त्म कराया गया, किसने ख़त्म कराया, ये भी सवालिया निशान। हुकूमत की तरफ से ये दिया गया, बल्कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये कहा गया कि जी बिल्कुल हम हर जमात से, हर सियासी जमात से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन उन्हीं की जमात के कुछ सीनियर क़यादत जो थी वो बिल्कुल खुल के मुखालफत पे आ गई। वो क्या कहानी है? उसके बाद 8 सितंबर का जलसा होगा या नहीं होगा, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जलसे सियासी जमातें करती रहती हैं, लेकिन मुल्क के और बड़े मामलात हैं, हमें उनको डिस्कस करना चाहिए। ये भी एक मौजूद बहस चीज़ नज़र आ रही है। फिर ये तमाम चीज़ें लेकर आगे एक सियासी अदम इस्तेहकाम और एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर की तरह हमें नज़र आ रही हैं, जो कि सियासी मंजरनामे और मुल्की मंजरनामे पे हमें देखने को मिल रही हैं। इन्हीं हवालों से आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। मेहमान शख्सियत हमारे साथ जो मौजूद है उनका तारुफ कराऊंगा। मैं पहले लूँगा वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम के हमारे जो मेहमान शख्सियत हैं, साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, आपके साथ हमारा स्पेशल आज प्रोग्राम है। खुश आमदीद कहते हैं आपको। दुरानी साहब, बात यह आती है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा? अब ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की आवाम नहीं, बैरूनी क़ुव्वतें जो हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी बात कर रहे हैं, कुछ उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मुल्क के सियासी हालात किस रुख पे जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुल्क के सियासी हालात जो हैं वो इस वक्त मायूसी पैदा कर रहे हैं, बहुत ही बेचैनी पैदा कर रहे हैं, मुल्क की डेवलपमेंट को रिटार्ड कर रहे हैं, और मुल्क के अंदर जो प्रोसेस चलने चाहिए उन सब को रोक रहे हैं। और रीज़न उसका सिर्फ इतना ही है कि आपने एक आइन बनाया, एक कानून बनाया, आपने उसके मुताबिक जब आप मुल्क को नहीं चलाएंगे, आइन की रूह से हट के चलाएंगे, जब आप आवाम की इस हक़ को तस्लीम करने से इनकार कर देंगे कि वो अपने हुक्मरान चुन सकते हैं, और आप चोरी करके हुक्मरान बनने पे आ जाएंगे, तो फिर उस सूरत में आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि हालात ठीक हो जाएंगे? हालात उस वक्त तक ठीक नहीं होंगे जब तक कि हम इस मुल्क के अंदर हकदार को उसका हक़ हुक्मरानी हकदार को नहीं देंगे, उस वक्त तक हालात ठीक नहीं होंगे मेरे ख्याल। तो ये तर्ज़ हुक्मरानी हम देख रहे हैं अभी, और इसके हवाले से जो बातें की जा रही हैं, इस वक्त 2 बड़ी जमातें पाकिस्तान की जो कि शदीद मुखालिफ होती थी, हम 90 के दहाई की सियासत की बात करते हैं, दोनों हमें पैरेलल इस हुकूमत को चलाती नज़र आ रही हैं। और ड्राइविंग फोर्स जो है बज़ाहिर तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हाथ में या नून लीग के हाथ में नज़र आती है,
لیکن در حقیقت پیچھے سے جو آپ کی وینٹیلیٹر ہے حکومت کو چلانے کا وہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے، تو ان کے ہوتے ہوئے وہ مفاہمت کی سیاست، مصالحت کی سیاست، جس طرح مولانا صاحب کو بھی منانے پہنچ گئے، تو اختر مینگل صاحب نے تو ایک پول ہی کھول دیا، انہوں نے تو بتایا کہ جی یہ تو سیاست ہے ہی نہیں، اور محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہمیں حکمرانی جب تک نہیں ملے گا تو اس کا فائدہ کیا؟ دیکھیں جناب، بات یہ ہے کہ عاصم اس وقت جو ہے نا مرکز اور چاروں صوبوں کے اندر جو حکومتیں ہیں وہ حقیقی معنوں میں نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں، چاروں صوبائی حکومت، چاروں صوبائی ٹھیک ٹھیک ہے جی۔ کے پی کے کی جو ایکسیپشنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ عوام کو یہ اطمینان ہے کہ ان کی حکومت ہے، لیکن اس الیکشن سے پہلے بھی تو بہت کچھ ہوا نا، شاید اگر وہ نہ ہوتا تو وہاں اور زیادہ ڈیفرنٹ ریزلٹس ہوتے۔ اسی طرح باقی تینوں صوبوں میں جو حکومتیں ہیں اور مرکز کی حکومت جو ہے، جو وہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، وہ ایک قبضہ کی ہوئی حکومتیں ہیں، اور ان قبضہ کی ہوئی حکومتوں کو عوام بھی تسلیم نہیں کر رہے، دنیا بھی تسلیم نہیں کر رہی، اور ملک کی جو اپنا نظام ہے، ملک کی اسٹیبلشمنٹ، جو سول اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ملک کے جو ادارے ہیں، بیوروکریسی ہے، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اس چیز کا احساس کر رہے ہیں کہ اس وقت جو اقتدار کی کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ناپائیدار ہیں۔ دوسرا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون جو ہے وہ ہمیشہ سے ان کی ایگزسٹنس ہی ایک دوسرے کے مقابلے میں، کیا یہ ازمپشن ہے، معذرت، کیا یہ ازمپشن ہے جو آپ بیوروکریٹس کی بھی بات کر رہے تھے کہ اصل میں تو پاور ان کے پاس نہیں ہے، یا ریالٹی بھی ہے یہ کن کے پاس نہیں ہے؟ جو حکمرانوں کی بات حکمرانوں کے پاس پاور، دیکھیں حکمرانوں یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی بولا کہ وزیر اعظم تو وزیر بے اختیار اعظم ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، ان کے پاس جتنا مجھے اختیار نظر آ رہا ہے، جس پہ شاید وہ راضی بھی ہے، مطلب ان کے پاس فائنینشیل ڈسٹارشنز کے کچھ اختیارات ہیں جو جس پہ وہ خوش ہو جاتے ہیں، کہ مطلب وہ جو اسی طرح سے صوبوں کی حکومتیں جو ہیں، 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو جو بے پناہ ریسورسز بوریوں میں بھر کے چیف منسٹروں کے حوالے کر دیے گئے ہوئے ہیں، اور وہ کسی ضلع کو نہیں دیتے، کسی تحصیل کو نہیں دیتے، عوام کو نہیں دیتے، وہ وہیں سے لانچوں میں بھر کے جہاں مرضی کر دیں، تو یہ جو بے پناہ وسائل صوبوں کی شکل میں ان کو ملے ہوئے ہیں، وہ اس پہ خوش ہیں۔ عوام دکھی ہیں کیونکہ عوام تک کچھ جاتا نہیں ہے، کچھ ملتا نہیں ہے، ملک کو کچھ ملتا نہیں ہے، لیکن حکمرانوں کو یہ والا معاملہ جو ہے صوبائی حکومتوں کی وجہ سے انہیں ریسورسز قابل قبول ہے، اور مرکز کے اندر جو ڈسٹارشنز کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر دونوں پارٹیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یہ ان کی یہ جو ان کا یہ کس آف ڈیتھ ہے فار بوتھ، کہ چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں متحارب بن کے عوام کی توجہ کا مرکز رہتے تھے، کبھی یہ آ گیا کبھی وہ آ گیا، اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ان دونوں کی حیثیت، یہ دونوں ایک دوسرے کی ختم کرنے کا سبب بن رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو کینسل کر رہے ہیں، ان کا اکٹھا ہونا جو ہے وہ ان کے ووٹ بینک کو ریڈیوس کر رہا ہے، ان کا اکٹھا ہونا جو ہے ان کے دشمن کو مضبوط کر رہا ہے، ان کی اکٹھی شکلیں جب نظر آتی ہیں تو عوام کے اندر وہ نفرت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اپوزیشن اور پاپولر ہو جاتی ہے۔ اب یہ پولیٹیکل ڈائنامکس کی بڑی چھوٹی چھوٹی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، یہ تو بائی چوائس ہے نا، یعنی کہ ان کے تو مفاد میں یہ چیز انہوں نے اور اس وقت یہ ان کے پاس اب یہ بھی پرابلم آ گئی کہ اب یہ ایک دوسرے سے لڑ بھی نہیں سکتے، رہیں گے بھی اکٹھے، مطلب یہ ہے کہ یہ اکٹھے رہیں گے اپنے آخری انجام تک، بائی ڈیفالٹ، اب کیونکہ اس سے الگ نہیں ہو سکتی ہے، اب یہ اپنے انجام تک یوں ہی اکٹھے رہیں گے تا وقت ہے کہ ان میں سے کسی میں ہمت ہو اور وہ کوئی آؤٹ آف باکس ریئیکٹ کر دے، ادروائز یہ اسی طرح، یہ میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ برف خانے میں لگی ہوئی وہ لاشیں ہیں جن کا اب کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے۔ ہاں کبھی کوئی نئی وہ ہو جائے، ڈیولپمنٹ ہو جائے سائنٹیفک، جس میں مردے زندہ ہونے لگ پڑے تو الگ بات ہے، ابھی تو یہ بالکل فروزن ڈیڈ باڈیز ہیں جن کا کوئی فیوچر نہیں ہے، یہ پورے کے پورے خاندان فریز ہو چکے ہیں عوام کی نظروں میں، تو ان کے لیے آگے مجھے کوئی ان کا مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کی اگر بات کی جاتی ہے، میاں نواز شریف صاحب
کیا وہ بیٹر آپشن نہیں تھے آپ سمجھتے ہیں؟ اگر وہ ہوتے تو شاید حالات یہ نہ ہوتے. دیکھیں میاں صاحب کا آپشن جو تھا، میاں صاحب اس لیے بیٹر آپشن نہیں تھے کہ میاں صاحب الیکٹ نہیں ہوئے. بیٹر آپشن تو وہی ہوتا ہے جو الیکٹ ہوتا ہے. نہیں تو ابھی کیا سلیکٹ ہوئے ہیں وہ؟ کیا نہیں کہ تو الیکٹ تو نہیں ہوئے نا، سلیکٹ بھی نہیں ہوئے، وہ تو بس قبضہ ہوئے ہیں. میں دیکھا نا، مطلب یہ تو چوری کی سیٹیں ہیں نا جو ساری ہیں، اور ان سیٹوں کا آج آپ فارم 45 نکلوا لیں، میرے سامنے نہیں، عدالت کے سامنے نہیں، چوک میں کھول لیں جا کے، تب بھی وہی رزلٹ نکلے گا. اگر وہ کمیشن کو اچھے سے بن جائے، ان کے سامنے وہی رزلٹ. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ جس دیمک زدہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرسی نہیں ہے، وہ ایک الوژن ہے. یہ زمین سے ہوا میں لٹکی ہوئی ایک ایسی پتلیوں کا تماشا ہے جن کی رسیاں بھی جو ہیں وہ ہوا سے ہل رہی ہیں، اور ان کی کوئی وقت نہیں ہے عوام کی نظروں میں. تو اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، معیشت کی بات کریں، انہوں نے تو کہا کہ جی ہم نے 9.6 افراط زر سنگل ڈیجٹ میں لیا ہے، غربت کی کمی ہو گئی، دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو گئی شاید. ہاں وہ تو بنگالی صاحب نے بتا دیا نا کہ کیسر بنگالی صاحب نے، کیسر بنگالی صاحب نے، چائنا نے بتا دیا، سعودی عرب نے بتا دیا، IMF نے بتا دیا، سب نے بتا دیا کہ بھئی آپ کی اوقات کیا ہے. مذاق اڑا دیا انہوں نے، ہمیں مذاق بنا دیا. وہ ملک جو اس خطے کے اندر ایک چیلنجنگ کنٹری تھا، جس کی جو تھی صرف ملٹری مائٹ نہیں تھی، اکنامک مائٹ بھی جو تھی وہ ایک ریالٹی بن چکی تھی، اس کو انہوں نے تماشا بنا دیا. انہی دو خاندان نے 54 سال سے آپ دیکھیں کہ یہ دو خاندان جو ہیں، یہ کوئی بھی مارشل لا ہو یا کوئی الیکٹڈ سیمی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، اس میں یہی حکمران ہے. انہوں نے جب سے آئین بنا ہے اس دن سے آئین کی توہین شروع کی ہے. جس دن آئین بنا 73 کا، اسی دن ایمرجنسی لگا دی. اس کے بعد آج تک 73 سے لے کے آج تک کبھی ڈھنگ سے انہوں نے پورے بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے. انہوں نے کبھی عوام کو اقتدار میں کوئی شراکت نہیں دی. یہ عوام کی امنگوں، ملک کی معیشت، ملک کی عزت کے قاتل ہیں. انہوں نے ہمارے بچوں سے امیدیں چھین لی ہیں ان کے مستقبل کی. تو ان کے لیے، ان کا تو اس ملک میں کچھ نہیں ہے. پوری دنیا میں کھڑی ہوئی ان کی آسمان تک اونچی جائیدادیں جو ہیں وہ ہمارا منہ چڑھا سکتی ہیں، اور چڑھا رہی ہیں. اور یہ کرسیوں پہ بیٹھ کے ہمارا منہ چڑھا رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے. کیا وجوہات تھیں؟ میں جنرل مشرف صاحب کے آخری ادوار کی بات کروں گا، ایام کی بات کروں گا. صدر مشرف تھے اس وقت، وہ انہوں نے جاتے جاتے ایک لفظ کہا تھا، پاکستان کا اللہ ہی حافظ. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جمہوریت کے نام پہ جو کچھ ہوتا رہا اس ملک کے ساتھ، آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں، جن خاندانوں کی بات کریں، تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ دیکھیں جمہوریت عمران خان صاحب نے جو اس ملک کا حال کیا وہ بھی ان سے بڑھ کے نکلے. دیکھیں جمہوریت واحد آپشن ہے، جمہوریت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اگر جمہوریت نہ ہوئی تو پھر تو اللہ بھی نہیں اس ملک کا کچھ کرے گا. جمہوریت کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی عزت کے ذریعے ہی قوموں کو عزت دیا کرتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے جمہوریت نہیں رکھنی اس ملک میں اور انہوں نے قبضہ گروپ بھی کرنا، تو پھر ایسے ہی ہوگا. اگر آپ ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، خواہ میاں صاحب ہوں. اب دیکھیں نا، اگر 2024 کے الیکشن فیئر اینڈ فری ہو جاتے ہیں تو کتنی سیٹیں آنی تھی؟ 18، 12 یا 20؟ ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد جنہوں نے آنا تھا انہوں نے یا پرفارم کرنا تھا، اگر پرفارم نہیں کرنا تھا تو ان کا حال بھی انہی کی طرح ہوتا. مطلب یہ ہے کہ اور ہمارے پاس کیا راستہ ہے جس کے ذریعے آپ جی وہ لے آئیں ٹیکنوکریٹ. اور ٹیکنوکریٹ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سفارشی، مطلب وہ دم کٹے سفارشی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے ٹیکنوکریٹ. ٹیکنوکریسی جو ہوتی ہے، حکومت چلانے کی ٹیکنوکریسی، صرف پولیٹیشنز ہوتے ہیں. پولیٹیشنز جو ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں. ان کو ٹھیک رکھنے کا جو اختیار ہوتا ہے یا اس کو ٹھیک رکھنے کا طریقہ عوام کو آتا ہے. لیکن پاکستان میں جو ٹیکنوکریٹس کے نام کے اوپر سیٹیں بھی ملتی ہیں سیاستدانوں کو، وہ کون سے ٹیکنوکریٹس لاتے ہیں؟ وہ تو رشتہ دار ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جب عوام کو ووٹ کا حق ہی نہیں دیں گے. دیکھیں 1973 سے لے کے آج تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں، ایک بھٹو صاحب کے انتخابات تھے 77 والے جس میں پری پول ریگنگ ہوئی، اور پھر وہ الیکشنز کا بٹا بیٹھ کے. اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے وہ مینیجڈ تھے، اور اس کے اندر الیکٹیبلز کو کھڑا کر کے ایک میسیج دے دیا جاتا تھا کہ اس دفعہ یہ گروپ جو ہے یہ اقتدار میں آئے گا، اور عوام بیچارے تھانے داروں کے پریشر میں انہی کو ووٹ دے دیتے تھے. تو یہ وہ 10 الیکشنز ہیں جو اس دوران ہوئے، جس میں سے اکثر جو ہے وہ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں گئے. جو 2002 کے الیکشن تھے ان میں بھی مطلب انہی کے
کارندے شرندے آ گئے. آگے چل کے 2024 میں فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان, یہ آپ کریڈٹ دیں کہ پاکستان کے عوام نے اس پیغام کو وصول کرنے سے انکار کر دیا کہ اگلی دفعہ جناب یہ PDM2 آئے گی, 3 آئے گی. انہوں نے کہا کم واٹ میں, ہمارا موبائل ہمارے پاس ہے, تم انتخابی نشان چھین لو, تم ہمارے کینڈیڈیٹوں کو جیلوں میں بند کر دو, تم ہمیں ڈنڈے مار لو, ہم تمہاری گاڑیوں میں اور تمہارے نان کھا کے تمہارے خلاف ووٹ ڈالیں گے. اور انہوں نے ڈالا. اگر وہ نہ ڈالتے ہی تو مطمئن تھے کہ 45 میں بھی ہم جیتیں گے اور 47 میں بھی ہم جیتیں گے. تو پھر انہیں 47 لانا پڑا. 47 جب آیا تو بھد اڑ گئی. اب جو صورتحال ہے, آئندہ یہ چیز واضح ہے کہ اب اگر کوئی الیکشن ہوگا تو فیئر اینڈ فری اور عوام کی مرضی کس کی نگرانی میں؟ آئندہ اداروں پہ ٹرسٹ عوام کا نہیں رہا. دیکھیں جوڈیشری کا حال آپ دیکھ لیں. اس وقت جو راستہ ہے آپ کے پاس فارورڈ, وہ تو یہ ہے کہ جو اس وقت پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ 45 پہ آئے اور ساری پارلیمنٹ مل کے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کرے. صوبائی, قومی اور بلدیاتی انتخابات ایک ہی وقت, ایک ہی مدت کے لیے, ایک ہی قانون کے تحت ہوں, الیکشن کمیشن کے تحت, تاکہ عوام بھی حصہ دار بنے اور سیاستدان اونرشپ آ جائے. اور یہ میں گارنٹی کرتا ہوں اگر تینوں انتخابات اکٹھے ہوں گے تو پھر پولنگ اسٹیشن پہ سے کوئی دھاندلی نہیں کر سکے گا, نہ پولیس کر سکے گی نہ کوئی اور کر سکے گا. یہ جس دن انشور ہو گیا اس کے بعد پاکستان دیکھیں لبریٹ کیسے ہوتا ہے, پھر پاکستان کی ترقی کا دور شروع ہوگا. اور دوسری بات جو آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے کرنی پڑے گی, ختم کریں اس لعنت کو جو یہ انٹرم گورنمنٹ کی ہے. سارے ملکوں میں وہی کرتے ہیں جو چل رہی حکومت ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ آپ کو امپاور امپاور کریں. اور یہ طریقہ ہے ملک کو آگے لے جانے کا. ہمارے ملکی ادارے جو ملک کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں اس وقت, ان کی بھی یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ کسی طرح سے ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے وہ کچھ ڈیلیور کرے, تبھی تو وہ اپنا کام چلائیں گے. ہماری جتنی پوری کی پوری اسٹیٹ مشینری ہے اس کی یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اب دیکھیں کلیئر میسیج آ گیا ہے. اب اس وقت سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, وہ ایک دن بیٹھتے ہیں رات کو یوں کمبل اوڑھ کے کہ جی یار کل جو ہے کسی طرح سے فوج کو اور PTI کو لڑا دیں, جناب فوج کو اور عوام کو لڑوا دیں. وہی نہیں لڑنا کسی نے, ہم نے نہ عوام لڑیں گے نہ فوج لڑے گی. وہ عوام میں سے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے نکلے ہوئے ادارے, آپ کی فوج جو ہے وہ مڈل کلاس, ایکسٹریملی مڈل کلاس اور پڑھے لکھے لوگ, وہ کیوں لڑیں گے اپنے عوام سے؟ کرا کے دکھائیں, نہیں لڑیں گے. یہ کوئی مطلب گسٹاپو تو نہیں ہے نا ہٹلر کے, یا کوئی کسی نازی تو نہیں ہے, یا کسی اسام کی صدام کی تو فورس نہیں ہے. یہ پاکستان کے بچے ہیں. جب ایک ایک بچہ شہید ہوتا ہے تو ہماری جان نکل جاتی ہے, اس میں سے کوئی نہ کوئی ہمارا جاننے والا ہوتا ہے. تو ہم ان کے لیے جانے دے رہے ہیں. یہ اپنی کرپشنیں کریں اور اپنی جو ہے لوٹ مار کریں اور ملک سے باہر اپنے وسائل لے جائیں. اور نہ یہ سی پیک چلا سکتے ہیں نہ پاکستان چلا سکتے ہیں, چونکہ ان کی ساری جائیدادیں جو ہیں وہ رینسم ہوئی ہوئی ہیں. ان کے بچے جو ہیں وہ رینسم پہ گئے ہوئے ہیں. وہ جو ہے وہ یرغمال ہیں اس وقت. ان کی ذہن یرغمال ہیں, سوچ اور املاک سب کچھ. یہ یرغمالیوں کی حکومت ہے. اور یہ تو پپٹس کی طرح جو اوپر سے آرڈر آتا ہے اس کو لے کے چل پڑتے ہیں. یہ اب نہیں ہے ہمارا مستقبل. تو کیا آپ سمجھتے ہیں, میں بلکہ بریک کی طرف جاؤں گا, اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا اور کچھ حقائق جاننے کی کوشش کریں گے ناظرین, کہ کیا حقیقتاً معاملات صرف سیاستدانوں کی حد تک ہیں؟ بنحاصل قوم اگر ہمیں سیکھنے کی بات کی جائے, سمجھنے کی بات کی جائے, تو کیا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں. درانی صاحب, پاکستان کی عوام ہم کہتے ہیں خواندگی میں 16% آ جاتی ہے, بلکہ وہ بھی غلط ہے کیونکہ آپ نے صرف دستخط کرنے یا نام لکھنے والے کو بھی خواندہ قرار دے دیا گیا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ناخواندہ قوم, بلکہ میں یہ کہوں گا زیادہ تر من حاصل قوم, ہم جب الیکشن ہوتے ہیں برادری سسٹم, پیسہ, آٹا گھی کی بوری, 5000 کے نوٹ کے پیچھے ووٹ ڈال دیتے ہیں. کیا ان کا قصور نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کو لانے والے بھی تو کوئی ہے نا. دیکھیں جی, عوام کا قصور کہاں ہے؟ جب سے آپ نے آئین بنایا ہے, ایک دن آپ نے بلدیاتی انتخابات مرضی سے خوشی سے نہیں کرائے.
خوشی سے نہیں کروائے بھی کہا تو کیا کروائے. مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا ایک سسٹم بنا تھا. وہ تو دیکھیں جی ہوئے 3 مہینے بعد ختم ہو گئے. جب صوبائی حکومت آئی انہوں نے سارا کچھ ختم کر دیا. دانیال سے پوچھ لیں. اس کے بعد جو ہے آپ نے کبھی بھی نہیں کرائے, نہ 73 میں کرائے, نہ 77 میں کرائے, اور ابھی بھی نہیں کرانا اور چاہتے. ابھی بھی نہیں آپ کرانا چاہتے. آپ عوام کو تو سب سے پہلے کاٹا لگا کے سیاست میں سے نکال دیتے. اسٹوڈنٹ پولیٹکس آپ نے بند کر دی. مطلب یہ ہے کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا کوئی پولیٹیکل اپرچونٹی اور پاور شیئرنگ کا کوئی فارمولا نہیں. 2 خاندان آپ نے لا کے بٹھا دی اور باقیوں نے بھی اسی کو فالو کرنا شروع کر دیا. 2 خاندانوں کے بچے, ان کے پیدا ہونے والے بچے, ان کے رشتہ دار, آئندہ جنریشن جو ہے سمدھی, مطلب جو کوئی بھی ہیں, ان کے لیے حکومت ہے اور حکومت کے عہدے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کے لیے کچھ نہیں. اب عوام کا کیا انٹرسٹ ہے اس کے اندر؟ عوام کا جب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر عوام بھی آپ کہتے ہیں اچھا یار جو نان کھلائے گا اس کو دے دیں گے ووٹ. اس دفعہ یہ ہوا کہ انہیں یہ احساس ہوا کہ نہیں, اب ہم نے اکٹھے ہونا ہے. اور پھر یہ کہ جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوئی اس نے انہیں امپاور بھی کیا, ایجوکیٹ بھی کیا. آپ نے تو خواندگی لو کر کے سمجھا تھا کہ بس یہ ساری عمر ہی جو ہے ہمارے محتاج ہیں, جو کہیں گے وہ ہو جائے گا. یہ آ گیا بیچ میں کم بخت موبائل, یہ میرا ڈرائیور ہے, اس کو کچھ نہیں پڑھنا آتا لیکن اس پہ وہ پنس کے ذریعے ایڈریس بھی ڈھونڈ لیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, میسج بھی کر لیتا ہے. وہ مطلب ناخواندگی جو ہے وہ بھی اس کی خواندگی میں ٹیکنالوجی نے بدل دی. ٹھیک ہے نا جی, وہ اے آئی تک بھی پہنچ جائیں گے. اچھا اب یہ ہے کہ اس کے بعد سے یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا احساس کیا. میں الیکشن سے پہلے میں نے پورے پنجاب اور کے پی کے کا دورہ کیا. اس کے بعد میں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں پنجاب میں نہیں پھر رہا, میں مشرقی پاکستان میں پھر رہا ہوں. کہ اسی طرح, اور یہ میں نے اس وقت کہا تھا, یہ تو اب مشرقی پاکستان کا واقعہ تو اب چونکہ میں بچپن سے میرے والد صاحب وہاں رہے تھے تو میں جانتا تھا. تو وہ اتنے ہی اویئرڈ ہو چکے تھے جتنے مشرقی پاکستان کے لوگ تھے. ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے جاگیردار ہیں, ہمیشہ 70 سے الیکشن جیت رہے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ وہ پی ٹی آئی وہ نہیں چھوڑ رہے تھے تو انہیں پہ سختی ہو رہی تھی. میں کہا چاچا چھوڑ دیو, کیا ہے تھوڑا تو پرانا کم ہے. وہ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا آپ کے سامنے کون کھڑا ہوگا اگر آپ نہ کھڑے ہوئے, تو کوئی نوکر ہی ہوگا. تو کہنے لگے اس دفعہ میرا نوکر بھی میرے سے جیت جائے گا, کیونکہ عوام جو ہے وہ اب موڈ میں نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے اس طریقے سے سرنڈر کریں. اس لیے یہ میں ریئل بتا رہا ہوں. تو اس سے مجھے یہ احساس ہوا کہ اس وقت عوام لبریٹ ہو چکے ہیں, شعور آ کے. اب اس شعور کو دبانے کے لیے آپ کے حکمران جو ہیں وہ لوور مڈل کلاس کو اور مڈل کلاس کو اپنی ہی کلاس سے لڑانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جھگڑا کرا دیں اداروں کے ساتھ, فوج کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ ان کا جھگڑا کرا دیں عدلیہ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ان کو لڑوا دیں ہم چھوٹی پولیس کے ساتھ, جس کو وہ ہمیشہ سے یوز کرتے رہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ ناکامی ان کا مقدر بن چکی ہوئی ہے. نہ یہ لڑوا سکیں گے, نہ کسی کو مروا سکیں گے, اور نہ کسی کو ڈرا سکیں گے. اب ان کے ڈرنے کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اور ان کے بھاگنے کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. تو صاحب کون سی ایسی چیزیں ہیں یا ترامیم میں خفیہ طور پہ جن کو یہ مان نہیں رہے, خاص طور پہ ججوں کی عمر کی حد کی بات کی جا رہی ہے, اس پہ تو ان کے وزیر جو ہیں قانون کے انہوں نے کہہ دیا, تارڑ صاحب, اعظم تارڑ صاحب نے, کہ وہ جج صاحب نہیں چاہتے, یعنی یہ دینا چاہتے تھے. آپ سمجھتے ہیں مولانا صاحب کو جو منایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہو سکتی ہے؟ میں نے تو پہلے بھی کہا ہے, مولانا نے کوئی نہیں ماننا. کوئی بھی سیاستدان جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ مردہ خانے کو آپ نہیں کرے گا. اس حکومت کے ساتھ ہاتھ ملانا جو ہے نا وہ شیک آف ڈیتھ ہے. جو کوئی بھی ان کے پاس جائے گا وہ سیاسی طور پر معدوم ہو جائے گا. اس لیے اس وقت نہ میرے سے کسی نے کہا جی اے پی سی ہونی چاہیے. میں نے کہا اس وقت اے پی سی نہیں ہو سکتی, اس وقت صرف او پی سی ہو سکتی. اوکے, ٹھیک ہے نا جی. مطلب یہ ہے کہ تمام اپوزیشن کی پارٹی سے اگر اکٹھی ہوں گی تو ابھی ملک کا مسئلہ حل ہوگا. جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں دے آر نو مور, ان کا کوئی رول نہیں ہے. یہ کیا سیاست ہے؟ مذاکرات ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں, ایک ٹیم کہہ رہی ہے کہ کریں گے, کہہ رہی ہے نہیں کیے, ایک کہتے ہیں منظور نہیں ہے. ایک ہی جماعت کے اندر سے مختلف آوازیں کیوں؟ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. اپوزیشن کے حکومت کے اندر موجود سب سے بڑا سیاستدان آج بھی میاں نواز شریف صاحب.
کم از کم عوام کی نبض کے قریب ہاتھ جو ہے وہ ان کا گو کہ اب ان کے خاندان کے مفادات ان کے ہاتھ کے اوپر لپٹ جاتے ہیں تو وہ نبض تک چپ ہو جاتے ہیں، نہ پہنچ سکیں. لیکن میاں صاحب بہرحال یہ ہمیشہ سے انہیں رہا ہے کہ انہوں نے عوام کے نبض کی بات کی, اور میاں صاحب میں انکار, وہ بہادر آدمی بھی ہیں, ان میں انکار کی جرت بھی ہے. جب انہوں نے اپنے 90s کے اندر جب انہوں نے چیلنج کیا تھا غلام اسحاق خان صاحب کو, وہ ایک بہادری کا ان کا اقدام تھا, اور اسی وجہ سے میاں صاحب تو بکری ہوتے تھے, شیر بن گئے. ٹھیک ہے نا جی, مطلب وہ تو ایک پالتو سا وہ تھا نا ان کا اسٹیٹس, وہ شیر بن گئے. آج کا دن اور آج کا دور, اگر میاں صاحب نے دوبارہ بہادری کا مظاہرہ کر لیا تو ان کی سیاست بچ سکتی ہے, اور وہ یہی ہے کہ وہ اس وقت اسمبلی سے باہر آنے کا فیصلہ کریں, خود ریزائن کریں, فریش الیکشن اناؤنس اور الیکشن اختر مینگل کو فالو کریں. اس سے بلوچستان کو ایک وہ ملے گا, محبت کا پیغام ملے گا کہ ہمارے ساتھ پنجاب بھی آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اور میاں صاحب کا مطلب یکجہتی کا اظہار کرنا بلوچ ایک لیڈر کے ساتھ اور بلوچوں کے ساتھ, اس کی وجہ سے ملک کے اندر ایک نئی ڈسکشن شروع ہو جائے گی. اس وقت جو مطلب شہباز سازش اور جناب 9 مئی سازش اور جناب مطلب سازشوں کے ایک جال چل رہے ہیں, جو کہ مطلب بغیر تھن ایئر کے اوپر جو ہے ہمارے دانشور جو ہے سیاسی کہانیاں لکھ رہے ہیں, اور سیاسی کہانیوں کے ذریعے جو ہے وہ کسی کو کہیں پہنچا رہے ہیں, اور کسی کو کہیں کسی پہ مقدمہ چلا رہے ہیں, اور کسی کو پھانسی دلا رہے ہیں. خدا کا خوف کریں. میں تو مطلب حیرانی ہوتی ہے مجھے ان کی سمجھ کے اوپر. یہ جو ISPR کا پیرا نمبر 2 ہے, یہ امپورٹنٹ ہے, 1 امپورٹنٹ. کرپشن کیسے امپورٹنٹ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے نہ کرپشن چھوڑنی ہے, نہ ہم نے اپنے ادارے میں سیاست چھوڑنی ہے. تو اب وہ نہ ان کے لیے سیاست کریں گے, چوز اپنی مرضی کا جو خوشی کی چیز ہے وہ اس میں سے نکال لی نہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے نہ تو ہم نے کرپشن کرنے دینی ہے اپنے لوگوں کو, نہ ہم نے سیاست کرنے دینی ہے. تو ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے اب وہ کچھ نہیں کریں گے. میں نے یہ بات کہی ہے کہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے. فوج اور حکومت ایک ہوتے ہیں, لیکن حکومتی سیاسی پارٹی اور فوج ایک نہیں ہو سکتے, کیونکہ فوج تو قوم کی ہے, قوم کے پیسے سے پل رہی ہے, ایک انڈیپینڈنٹ اسٹرینتھ ہے جو کہ دفاع کا آپ کے ضامن ہے. دفاع کیا. آپ کیا خیال ہے کہ کوئی قوم جو ہے وہ ساری اپوزیشن کو فوج کے مخالف کر دے گی؟ یہ کون سی بھی سیاست ہے؟ دوران صاحب, پھر ہم کس کے ہاتھ میں اس کا حل تلاش کریں, کس کے سامنے بیٹھ کے بات کریں, کون ان معاملات کو سلجھائے گا؟ مفاہمت ہوگی تو کس بنیاد پہ ہوگی, کس سے ہوگی, کب ہوگی اور کیسے ہوگی؟ دیکھیں جی, مفاہمت تو سب سے پہلی ساؤتھ افریقہ والا نیلسن منڈیلا والا فارمولا ہوگا. دیکھیں جی, میں نے تو فارمولا یہ تو الیکشن سے پہلے دیا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار والا, چرچل والا فارمولا, نیلسن منڈیلا والا فارمولا, جرمنی والا فارمولا, آئرلینڈ والا فارمولا, وہ تو آج بھی سب کے لیے موجود ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی تمام پارٹیاں مل کے ایک ایسی حکومت بنائیں جو کہ ملکی مفاد کے لیے اپنے ذاتی مفادات سے آگے بڑھتے ہوئے سب ایک ہو کے ایک ایجنڈا طے کریں اور اس میں آگے بڑھیں. ایک یہ طریقہ ہے. آج کی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ اسمبلی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب مل کے ایک حکومت فارم کریں, سب سے بڑی پارٹی کو وزارت عظمیٰ دیں, باقی پارٹیاں ساتھ ہوں, اور وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے ذریعے آئرن آؤٹ کریں اس کو, کانسٹیٹیوشن کو, اور اس کے بعد اگلے الیکشن کی طرف بڑھ جائیں. کیا ترامیم ہو سکتی ہیں آپ, کیسی ترامیم میں نے تو کہا ہے کہ جی پہلی ترمیم کی تو آپ کو ضرورت ہے کہ تینوں انتخابات اکٹھے کرائیں. ٹھیک ہے. عبوری حکومت کو ختم کریں, ولی. تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ کریں, اور اس کی انڈیپینڈنس کو جو ہے کمپلیٹلی آپ انشور کریں کانسٹیٹیوشنلی کہ وہ اس پہ بہت سے تجاویز ہیں جو دی جا سکتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے عدلیہ اور ان کے معاملات میں اب یہ جسٹس منیروں کی پیدا کرنے کی فیکٹریاں بند کریں, اور لائلٹی کے بجائے سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کریں, اور اسی طریقے سے آگے بڑھنے کے بارے میں پلان کریں. یہ تمام کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں, اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو سب کو آن بورڈ لے لیں, آن بورڈ لے کے پارلیمنٹ کے ذریعے ہی اب جمہوریت کو ری انفورس کریں. ابھی یہ پارلیمنٹ کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک لڑائیوں کے لیے, نہیں, پارلیمنٹ کو یوز کریں عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے اور خود اکٹھا ہونے کے لیے.
یہ کرنا پڑے گا. آپ کہیں گے اگر یہ نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ اینڈ رزلٹ کیا آتا ہے؟ انہیں بھاگنے بھی نہیں دے گا کوئی. پھر یہ ملک کے ساتھ دشمنی کریں گے, یہ اپنے خاندانوں کے ساتھ دشمنی کریں گے, یہ اپنے ساتھ دشمنی کریں گے. میں تو کہتا ہوں کہ کم از کم انہیں اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی. کچھ برف پگھلنے کی امید لگ رہی ہے آپ کو؟ کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی مذاکرات شروع ہو دیکھیں گئے جی, میاں صاحب نے اب یہ بات کہی ہے بانی کہ پی ٹی آئی سے. بانی پی ٹی آئی سے میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات ہوں, ٹھیک ہے جی. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی اس معاملے میں جو اسٹیبلشمنٹ کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے اور ہم آپس میں خود بات کریں. میرا خیال ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں, اس میں پرابلم صرف 45 کی. مطلب اس وقت مذاکرات کے درمیان اگر کوئی بون آف کنٹینٹ ہے تو وہ شہباز شریف. مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں مر جانا ہے, میں مذاکرات نہیں ہونے دینے. ٹھیک ہے نا جی. بھیا میاں صاحب نے بھی کہہ دیا مذاکرات ہونے چاہیے, پورے ملک کہہ رہے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے. تم کرسی سے اٹھ کے ادھر ہو جاؤ. شاید وہی بڑا مسئلہ ہو. تو مسئلہ ہو تو کب تک زندہ رہنا ہے؟ کوئی پٹے پہ لکھوا کے آئے ہوئے ہیں, یہ ملک ہے, اگلی جنریشنز ہیں, ایک سائڈ پہ ہوں, جگہ چھوڑیں. اگر وہ نہیں ہوتے, میاں صاحب کہیں میں استعفیٰ دے رہے ہوتے, باہر جا رہے ہیں, وہ چلے بھی جانا ہے غصے میں آ کے. درائن صاحب, آئی پی پیز کا مسئلہ کوئی آج کا نہیں ہے. آئی پی پیز کے مسئلے کی بات کی جائے تو 1986 سے یہ معاملات شروع ہوئے تھے اور مشرف دور میں بھی ہوتے رہے. اس کے بعد ہم مشرف صاحب کے دور میں بات کریں, 24,000 میگا واٹ بجلی کی پروڈکشن نظر آ رہی تھی. 4,000 میگا واٹ بھارت کو دینے کی بات ہو رہی تھی, وہ بھی خریدنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. کیا ہوا کہ آیا ساری کایا پلٹ دی؟ یار کایا تو ایسی پلٹی ہے جب سے یہ ہمارے حکمران جو ہے نا, یہ بزنس مین حکمران آئے ہیں, جب سے یہ تجار حکمران آئے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, انہوں نے پورے ملک کو جو ہے وہ جکڑ لیا. پروڈکشن کے بجائے ٹریڈنگ ہاؤس بنا دیا. یہ اپنے اقتدار کو بھی ٹریڈ آف کرتے ہیں, یہ ملک کی ڈیولپمنٹ کو بھی ٹریڈ آف کرتے ہیں, یہ ملک کے اندر ہر لگنے والے پروجیکٹ کو بھی ٹریڈ آف کرتے ہیں. یہ چینی بناتے ہیں تب بھی عوام کو لوٹ لیتے ہیں, یہ گندم عوام پیدا کر لیں پھر بھی عوام کو لوٹ لے. عوام کچھ کر لے انہوں نے لوٹ, یہ وہ کاٹن پیدا کر لے تب لوٹ, اور آلو پیدا کر لے تب لوٹ لیتے ہیں. مطلب یہ جو تجار کی حکمرانی ہے, انہوں نے ملک کے اندر پروڈکشن کو تو زیرو کر دیا اور صرف تجارت کو چھوڑ دیا. اور اس وقت آئی پی پیز کا بھی یہی ہے. آئی پی پیز لگے, ہمارا خیال سرکاری لگے, پرائیویٹ لگے, ہمارا خیال تھا چلو بجلی بنے گی. انہوں نے کہا یار یہ تو ہمیں وہ مل گیا, اپرچونٹی مل گیا کہ اس کو جناب کیپیسٹی چارجز سے لے کے 70% اس وقت کے جو آئی پی پیز ہیں وہ 2 خاندانوں کے ہیں یا ان کے انفلوئنس کے ہیں. اور انہوں نے جناب اپنے خزانوں کے, ملک بھوکا مر جائے, ان کی کیپیسٹی پیمنٹ جاری ہے, ان کے ایگریمنٹس ریوزٹ نہیں ہو رہے. اور اگر کوئی ریوزٹ, اور پاکستان کا تو سانحہ یہ ہے کہ یہاں کبھی بڑا چور نہیں پکڑا جاتا, یہاں 100 روپے کا نشان زدہ نوٹ لیتے ہوئے کلرک ہی پکڑا جاتا ہے. مطلب یہ جتنے بڑے چور ہیں یہ سارے کے سارے, اس کو بھی مقام عبرت بنا دیا جاتا ہے. ہاں, اس کو وہ مطلب چھوٹی چوری کو مقام عبرت. اور وہ چور پاکستان میں اب ہمیں ٹکرے ہیں جو پاکستان میں اپنی چوری بھی نہیں لگاتے, چوری بھی یہاں سے باہر لے جاتے. تو کتنا سچ ہے یہ مہنگائی کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے؟ عوام کے اس وقت حالات آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ پلس جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں, پبلک پلس کی بات کریں تو صاحب اس وقت عوام تو ٹیکسوں کے بوجھ میں, مہنگائی کے بوجھ میں دبتی جا رہی ہے. اس کا تو ایک تو اعلانات کیوں 9.6 انہیں کہ اعلانات نہ کریں, ذرا بغیر سیکیورٹی کے پبلک میں چلے جائیں. اگر ٹرانسپلانٹ شدہ کوئی بال رہ گیا تو مجھے پکڑ لیں. مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کی پلس ہی نہیں دیکھ رہے, عوام کا وہ ہی نہیں دیکھ رہے. آپ جو ہے ایک مطلب جھوٹ در جھوٹ, مطلب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اس دن کل میں اخبار پڑھا تھا, ایک نے اپنے 5 بچوں کو بیچارے نے اور بیوی کو مار کے خودکشی. مطلب غربت سے تنگ ہم گھروں میں دیکھ رہے ہیں, ہمارے بیچارے بچے ہمارے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں, ہمارے گھر کا حصہ ہے, ان کی کیا حالات ہیں, ان کی چہروں کی روشنیاں تم نے چھین لی ہیں. بیچارے جتنے کاشتکار ہیں جو گندم پیدا کر کے خوش ہوا کرتے تھے, اس دفعہ گندم پیدا کر کے رو رہے ہیں. تم لوگوں نے ایک دفعہ خوشی ان کی نہیں جلنے دی. مطلب تم تو کیا اللہ میاں کا قہر ہو یار, حکمران تو نہیں ہو. تو صاحب ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے, جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر روز کوئی نہ کوئی نئی بحث چھڑ جاتی ہے. ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. درانی صاحب, آپ سمجھتے ہیں جہاں پہ میں نے بات کی کہ برف پگھلنے کی بات ہے,
بلوچستان کے حوالے سے ایک اور بڑی خطرناک بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا اختر مینگل صاحب نے کہ بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل نہیں رہا، نکل گیا ہے. جو اس وقت حالات زمینی وہاں پہ حقائق ہم دیکھ رہے ہیں، دہشت گردی کا جو ایک بہت بڑا گزشتہ دنوں واقعہ ہوا، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت بڑی سنجیدگی سے پولیٹیکل لیول پہ نہیں بلکہ ہر طبقے کے لیول کے اوپر بیٹھ کے لوگوں سے مشاورت کی ضرورت ہے. دیکھیں میرا تو اس کے بارے میں یہ خیال ہے جی کہ میں ساری سچویشن کو سمجھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں. بلوچستان کے دکھ کو بھی دیکھتے ہوئے، کے پی کے میں دہشت گردی کا جو دکھ ہم فیس کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، پنجاب میں غربت کا اور جو افلاس کا دکھ ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے، سندھ کے اندر جو لوٹ مار ہے اس کا پریشر محسوس کرتے ہوئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے جو حالات ہیں اس وقت وہ بہت ہی مخدوش ہیں. مخدوش ہیں. لیکن میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے حالات اس سے کم مخدوش نہیں ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ پنجاب کے اندر انریسٹ کو ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا. ایک لمبے عرصے سے آپ نے چھوٹے صوبوں کے انریسٹ دیکھے ہیں، اس کو سپریس بھی کیا ہے. اس دفعہ جو ان سے انریسٹ نکلے گا اس سے بڑا انریسٹ جو ہے وہ پنجاب سے مجھے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. لہٰذا میں یہ درخواست کروں گا. ایشو بیس یا پولیٹیکل بیس؟ دیکھیں جی پبلک بیسڈ. پبلک بیسڈ، اچھا ٹھیک. ایشوز تو دیکھیں جی، ایشوز تو پبلک کے ہیں. پبلک کو آپ سپریس کر رہے ہیں. مطلب پبلک پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مطلب پردہ سیمی پہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس ٹی وی کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتے. انہوں نے زمین پہ زندہ رہنا ہے. زندہ انسان نے روٹی کھانی ہوتی، کپڑے پہننے ہوتے ہیں. وہ ویڈیو میں تو نہیں سب کچھ پہن سکتا نا. تو آپ پورے ملک کو ایک پکچر کی طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں چل سکے گا. لہٰذا اس وقت یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بلوچستان کے حالات کی سینسٹیوٹی کو محسوس کرتے ہوئے نہ صرف بلوچستان، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، اور پورا مرکزی حکومت اور یہاں سب جگہ پر عوام کی نمائندہ حکومتوں کو لائیں. اس وقت نہیں ہے. بلوچستان ایک لمبے عرصے سے اپنے مرضی کے حکمرانوں سے محروم ہے. حق حکمرانی وہ کہتے نہیں ہیں. حق حکمرانی وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا اس وقت آپ اگر ان کو آئسولیٹ کریں گے یا آئسولیٹ کر کے ان کو اچھا یا برا بنانے کی کوشش کریں گے، آپریشنز کے ذریعے جو ہے آپ اگر کام کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک آپریشن کر لیں سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ہے پولیٹیکل آپریشن، وہ ہے آپریشن فیئر الیکشنز آپریشن، وہ ہے گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل کا آپریشن، کہ آپ پاکستان کو اور پاکستان کے تمام صوبوں کو وہاں کے عوام کی مرضی کے حکمران دے دیں. وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے. اور اگر یہ پنجاب میں بھی ہو گیا، سب جگہ ہو گیا، ایک ہوموجینٹی آ جائے گی. اور پوری دنیا سے جو حکمران اور باقی، دیکھیں پاکستان کو توڑنے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے سوائے ان حکمرانوں کے جو کہ اس ملک کو لوٹ کے اس ملک کی ٹوٹ کو انشور کر رہے ہیں. ورنہ دنیا چاہتی ہے کہ یہ ملک رہے، اور اس ملک کو رکھنے کے لیے اگر کوئی چیز حائل ہے تو وہ ان کی لوٹ مار ہے. اس ملک کی بقا میں اگر کوئی چیز حائل ہے تو انفیئر الیکشنز ہیں. پرسنل گینز کی بات کریں، ویسٹڈ انٹرسٹ کی پرسنل بات کریں، گینز، پرسنل اتھارٹی، پرسنل حکمرانی، پرسنل الیکشن. مطلب یہ الیکشنز کو بھی پرسنل بنانا چاہتے ہیں. مطلب عوام کو نہ ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں نہ حکمرانی. دوران صاحب بات یہ ہے نا کہ 2018 میں بھی تو فیئر الیکشن نہیں تھے. اس پہ بھی تو الزام ہے کہ وہ بھی جنریٹڈ تمام چیزیں اے آئی جنریٹڈ بلکہ کہا جائے، جس کو ہائبریڈ فارمولا کہتے تھے. بالکل غلط، وہ نہیں تھے. میں کب کہہ رہا ہوں، میرا تو خیال ہے اس میں بھی اونرشپ نہیں تھی نا پبلک. تو اسی کا تو عذاب بھگت رہے ہیں. دیکھیں جی آپ مطلب 85 سے شروع ہوئے ہیں عوام کے حق میں جی غیر جماعتی انتخابات، غیر جماعتی ہو گئے تھے. جنیجو صاحب کی حکومت میں آئے تھے. 85 سے شروع ہوئے. جنیجو صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کو تو یہ بھی یاد ہوگا. وہ تو مجھے بہت یاد ہے، وہ کسی اور وقت کر لیں. دیکھیں 85 سے آپ شروع ہوئے ہیں. 88 میں کیا کیا آپ نے، 90 میں کیا کیا، 92 میں کیا کیا، آگے کیا 96 میں کیا کیا. اس کے بعد جناب 2002 میں جو کچھ ہوا وہ ہم نے خود دیکھا. 2008 میں کیا آگے. اب
भाई आप सारे के सारे मतलब इंटरेस्ट जनरेटेड इलेक्शंस करवा रहे हैं। आप पहले से जो है हुक्मरान पैदा करके वो उसकी तरह रोबोट्स की तरह उन्हें छोड़ देते हैं और वो हुक्मरान बन के उनकी तरह चलते चलते जो है अवाम में जाती है और हुक्मरान बन के वापस आ जाते हैं। किधर से अवाम की हुक्मरानी? आप छोड़ दें। बोनों की हुकूमत, बोने बोने समझते हैं ना, ये छोटे छोटे बोनों को जो है वो छोड़ देते हैं और वो हुक्मरान बन के वापस आ जाते हैं। अब छोड़ दें अवाम के ऊपर, यार ये अवाम का हक है। इतना तो हक दे दें कि वो अपने हुक्मरानों को खुद सेलेक्ट कर लें, मुल्क बच जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि इस वक्त आपने कहा कि हक़ हुक्मरानी आवाम को मिलनी चाहिए, किसके बेस पे, किस तरह के, किस मैकेनिज़्म? आपने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्या हो सकेगा? सवालिया निशान बहुत सारे आते हैं, अदलिया के ऊपर बहुत सारे इख्तलाफात और इतराज़ात। माजी में जो इलेक्शन होते रहे, आपको याद होगा कि आरोप इलेक्शन जरदारी साहब ने बोला था इमरान खान को 2013 की बात जब हुई थी। आप समझते हैं कि यहाँ पर सिस्टम को चेंज करने की भी बात की गई, ये भी आवाज़ें उठी कि शायद सिस्टम ही चेंज कर दिया जाए, तो क्या बेहतर है पाकिस्तान के लिए? कौन सा सिस्टम है? दुनिया में कोई सिस्टम ही नहीं है, एक ही सिस्टम है जो चल रहा है। भाई हुक्मरान, देखिए दुनिया जब से बनी है यही सवाल है कि दुनिया के अंदर, किसी मुल्क के अंदर हुक्मरान कौन बनाएगा। पहले जी मरूसियत से बन जाते थे, पैदाइश से बन जाते थे, अभी भी बन रहे हैं। पहले जो बादशाहतें थी हैं जी, वो से उसके बाद इस वक्त दुनिया के अंदर दो ही निज़ाम है। एक तो निज़ाम है कि जी आप इलेक्ट हो के हुक्मरान बन जाए, पूरा मगरिब से लेके मशरिक तक यही चल रहा है। दूसरा, चंद कम्युनिस्ट मुल्क हैं जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उन्होंने अपने इलेक्टोरल सिस्टम को अपने तरीके, ईरान है और मुल्क हैं जिन्होंने अपने तरीके, लेकिन सब के अंदर कोई ना कोई सिस्टम ऑफ गेटिंग टू दैट प्लेस है। अब हमने भी जमहूरियत का वादा किया हुआ है, आइन भी जमहूरियत डिमांड करता है। अब हम जमहूरियत को मरूसियत के ज़रिए रिप्लेस करना चाहते हैं, और मरूसियत में जो है, जो भी बेचारा बच्चा पैदा नहीं होता, ठक करके इक़्तिदार की चूसनी उसके मुंह में दे देते हैं, वो जी उस कुर्सी से बैठ जा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और साथ ही फिर उसकी हुक्मरानी को कायम रखने के लिए डिस्टॉर्शन शुरू हो जाती है। जमहूरी मरूसियत कह लें आप इसको। जमहूरी नहीं है मरूसियत, तो सिर्फ मरूसी, नंगी मरूसियत है। मतलब वो कपड़ों से महरूम मरूसियत है, ठीक है, जिसमें कि आप बच्चों को ज़बरदस्ती लागू भी करते हैं, फिर किसी को बोलने भी नहीं देते, फिर अपने जो उनको अपने जो हवारी होते हैं उनको छोड़ देते हैं कि इनके सामने जो है इनकी वो करो, खिदमत तो करो। जमहूरियत ना हुई है। जमहूरियत कहाँ हुई? तो यही तो जमहूरियत अब अवाम मांग रहे हैं कि भाई हमें हमारा, वो कहते हैं जी साडा हक ऐथे रख। अब ये ऐथे रखना पड़ेगा, वरना तुम जो है गटर के अंदर रखे जाओगे। कूड़े का जो तारीख का कूड़ेदान तो तुम्हारा मुकद्दर है ही है, तुम खुद भी कूड़ेदान में चले जाओगे। खुदा का खौफ कर लो और इज्जत भी बचा लो। जमात कोई इसका हल निकाल सकेगी? दुरानी साहब, हम यही सुनते आए हैं कि मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, गुज़श्ता कुछ 40-45 सालों से तो हम यही बातें, वही नाजुक मोड़ मुड़ मुड़ के आ रहा है। देखें जी, और उसी नाजुक मोड़ पे फंसे हुए मोड़ जो है वही जेरें हैं, वही जमातें हैं। आप 47 से लेके 93 तक या 70 तक, 73 तक आपके वडेरों ने मगरबी पाकिस्तान के आइन नहीं बनने दिया, क्योंकि वो मशरकी पाकिस्तान को उसका हक नहीं देना चाहते थे। अगर वो हमारे साथ होते ना, तो ऐसे दुम कटों को जो है वो 20 दफ़ा वो जूतियाँ मार के भगा चुके होते। आपने साजिश करके उनको अपने से अलहदा किया, फटाफट आइन बना लिया। जिस दिन बनाया उसी दिन आइन पे एमरजेंसी लगा दी, उसी दिन से उसमें अमेंडमेंट शुरू कर दी, और उस दिन से भी जो दो ख़ानदान थे वो आज तक हुक्मरान चल रहे हैं। 2024 में अब नया इनकलाब आ गया। अब वो इनकलाब आ चुका है, वो अवाम का, वो मोबाइल जनरेटेड इनकलाब है, वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड इनकलाब है। उसके बाद जो है अब ना दुनिया में इज़्ज़त बची है इन चोरों की और ना पाकिस्तान में बची। अब इन्होंने अपनी इज़्ज़त बचानी है तो इन्हें जमहूरियत को मानना पड़ेगा, वरना ना इनकी बाहर की जायदादें भी ज़ब्त हो जाएंगी, इनका शायरान से बुरा हाल होगा ये अगर ये समझें तो। अगर हम इस वक्त जो तर्ज़ हुक्मरानी की बात करें, जमहूरियत की बात आपने जिस तरह बयान की वो अपनी जगह पे है, तर्ज़ हुक्मरानी भी बहुत मैटर करती है। अगर आपके पास सियासी शऊर रखने वाले लोग हों,
آپ کے خیال میں ان کے پاس ٹیم نہیں ہے یا ان کی ایک وہ سلطنت والا نظام جسے کہہ سکتے ہیں کہ جو موروثیت کے تحت چل رہا ہے، جو کہہ دیا وہ عمل کرے، سمجھانے والا کوئی نہیں؟ سیاست کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ تو عوام بناتی ہے یا عوامی نمائندے؟ عوامی اور میں تو اب بہت زیادہ سارے شعبوں سے دیکھ کے آیا ہوں. ہم نے بھی بڑے ٹیکنوکریٹس دیکھ لیے. کبھی کبھی ہمیں بھی لگتا تھا کہ یار چور دروازے سے جلدی اقتدار میں پہنچا جا سکتا ہے، اس لیے جی اچھے لوگوں کو آنا چاہیے. اچھا وہ ہوتا ہے جسے عوام لائیں، برا وہ ہوتا ہے جس کو عوام نہ لائیں. برا نہیں ہوتا، مطلب کم اچھا وہ ہوتا ہے جس کو عوام لاتے ہیں وہی عوام کے لیے اچھا ہوتا ہے. وہ عوام کی خدمت کرتا ہے اور عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. اور اگر اس کو پتہ ہو کہ تھانے دار مجھے نہیں بچا سکتا عوام سے تو وہ سیدھا ہو کے چلتا ہے. محسن نقوی صاحب نے جو بیان دیا بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے. آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو بیان دینا چاہیے تھا؟ نہیں، وہ تو سادہ بیان تھا ان کا، اور بہت ہی زیادہ سادگی میں دیا ہوا بیان تھا، اور اس کی وجہ سے ان کی پوزیشن بہت مطلب خراب ویک ہوئی ہے. اور اس کی وجہ سے ایک مطلب ایک وہ اڑی ہے، ہوا بد اڑی ہے سارے سسٹم کی بھی نا. تو اچھا ہے انہوں نے ودرا کر لیا اور وہ اس میں سے پیچھے ہٹ گئے. لیکن ایک جو بات کی جا رہی ہے، اب دیکھیں آج کل یہی تو عذاب ہے کہ بات آپ کے منہ سے نکل گئی اور وہ پکڑ لی. اب سیاستدان کا تو یہی کام ہوتا ہے کہ وہ بات کرنے سے پہلے بہت سوچتا ہے. ہاں، اب یہ تو میڈیا کے آدمی ہیں تو ان بیچاروں نے خبر بنا دی تو وہ آپ نے مطلب بات وہی آج یہ کہا جا رہا تھا تھپڑ ایک دفعہ پڑتا تھا لیکن سارا دن دکھا کے اس کو ہزاروں دفعہ دکھاتے نہیں تھے. ٹھک 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 6 دفعہ آپ کو یاد ہوگا جس پہ بڑا کرٹیسزم ہوا ہر دفعہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں میڈیا کی گیم اور ہوتی ہے، سیاست کی گیم اور ہوتی ہے. تو بعض اسٹریٹجی، آپ وزیر اطلاعات بھی رہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا اسٹریٹجی جو ہوتی ہے وہ نیریٹو بلڈنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ پہلے نیریٹو ہونا چاہیے نا، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کچھ کر سکتے. دیکھیں اگر نیریٹو ہی قبضہ ہو، نیریٹو ہی عوام کو ووٹ سے محروم کرنا ہو، نیریٹو ہی جمہوریت کی نفی کرنا ہو، نیریٹو ہی مروثیت کو قائم کرنا ہو، تو پھر اس نیریٹو کو کون مجھے بیچ کے دکھائے کوئی؟ یہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی حکمرانی کو کوئی مجھے اسٹیبلش کر کے دکھائے ذرا. پاکستان نہیں ہو سکتی. اتنی کہانیاں دیکھیں جی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے جی، انڈیا میں نہرو خاندان بھی ہے، فلاں ہے جی. نہرو خاندان کو ایک چائے والے نے اٹھا کے جو ہے نا اس میں بند کر دیا پنجرے میں. 10 سال اس بچے نے جو ہے سڑکوں کے اوپر پھر خواری کی. آج اگر وہ عزت پا رہا ہے تو اس کا حق ہے. تم جو ہے وہ مطلب جی اب یہاں سے، اور ابھی آج کی تاریخ بتا دوں کہ بھٹو صاحب واحد پہلے لیڈر تھے جنہوں نے جیل میں جا کے ڈیل نہیں کی تھی. اس کے بعد جتنے حکمران آئے انہوں نے 4 دن نہیں لگائے، ڈیل کیا. تحریری معاہدے موجود ہیں اور آج عمران خان ہے، اس نے بھی ڈیل کوئی نہیں کرنی. چلے، بہت بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب آپ کا. ناظرین کرام، بہت ساری حقائق اور تاریخ کے تناظر میں بہت ساری باتیں آج کے پروگرام میں کی گئیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا، چاہتا ہے میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ نے کے بعد.